सवेरे सोने से नहुसत आती है, रोज़ी में बरकत नहीं आती। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चार चीज़ों से रोज़ी में बरकत नहीं होती। उसमें से पहली बात उन्होंने कहा, नौमुस सबीहती, सुबह का सोना यह बहुत ख़राब है, उसकी वजह से बरकत पूरी हमारे रोज़ी की ख़राब हो जाती, चले जाती। दुकान भी मुसलमान कब खोलेंगे? 10 बजे खोलेंगे। दूसरे लोग सवेरे होटल खोलेंगे, चाय की दुकान एकदम अजान होने से पहले वो खोल देते हैं। और हमारे भाई लोग 8 बजे दुकान खोलेंगे, जब तक के ख़रीदने वाले सब ख़रीद लेंगे। वो तरकारी हो, वो गोश्त की दुकान हो, फुला हो, ये हो। गोश्त चूँकि सिर्फ मुसलमान खाते हैं, काटते हैं, इसलिए उनकी दुकान देर से भी खुलती है, उनका व्यापार चलता है। अल्लाह ये कहा। दूसरी बात यह है, सवेरे जब उठते हैं तो बड़ी बरकत होती है। सवेरे उठने से बरकत, सवेरे नहीं उठने से नहुसत, सवेरे उठने से बरकत। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी हमको, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह मेरी उम्मत को सुबह की रोज़ी में बरकत दे। सवेरे कुछ भी काफ़िला भेजना, तिजारत का फुला करना है, तो सुबह के सोने से नहुसत और सुबह में उठकर काम पर लगने से बरकत। अल्लाह के रसूल की दुआ। दूसरी वजह रोज़ी में बरकत ना होने की, क़िल्लतुस सलाती, नमाज की कमी। सलात का लफ्ज़ नमाज के लिए भी आता है, दरूद के लिए भी आता है, दुआ के लिए भी आता है। ये खाली फ़र्ज़ पढ़ के भागेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, नफिल नहीं पढ़ेंगे। क़िल्लतुस सलाती, नमाज का कम से कम, बस क्या भी हो जाए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, एक सलाम फेर के भाग जाएंगे, 2 सलाम भी फेरते नहीं। इतने हैं क़िल्लतुस सलाती, नमाज में कुछ भी दिलचस्पी नहीं, अल्लाह के रसूल पर दरूद भी नहीं पढ़ते, दुआ भी नहीं करते अल्लाह से। सलात का माना दुआ का भी आता है, क़िल्लतुस सलाती, दुआ करने से भी रोज़ी में बरकत होती है, दुआ भी नहीं करते। ये 2 वजह हुई। तीसरी वजह इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा है, अल कसल, सुस्ती। सब कुछ है मगर सुस्ती। अल्लाह के रसूल ने सुस्ती से अल्लाह की पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। अल्लाह हमको जो है, मुझे आजिज़ी से बचा, सुस्ती से बचा। अब सुस्ती कारोबार में भी है, नमाज में भी है, सब में है। जो आदमी के भीख मांगता है, मुसलमान क्या करेगा, 4-6 गली को गया, थक गई भाई, तबीयत जाने दो, छोड़ो। लेकिन दूसरे लोग नहीं जी, पूरी बस्ती घूमते, सुबह निकले ना मगरिब तक भीख मांगते रहते। वो उनकी आदत है। सुस्ती करने से 10, 15, 20, 25 रुपये मिले और वो कमाने वाला कमा लिया 200 रुपये, 500 रुपये। सुस्ती से भी रोज़ी में बरकत नहीं होती है। दुकान वक्त पर खोलना, वक्त पर बंद करना और लोगों का ख्याल करना, ऐसा होना चाहिए ना। तो तीसरी वजह इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखी है, अल कसल। चौथी वजह लिखी है, खियानत। खियानत और झूठ, ये जिस व्यापारी के अंदर होगा, जिस आदमी के अंदर ये दो बुरी सिफतें होंगी, कभी बरकत नहीं होगी, उनका व्यापार सब ख़त्म हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 शरीक, 2 पार्टनर जो मिलकर व्यापार करते, दोनों सही बोले, झूठ नहीं बोले, ऐब को नहीं छुपाए, तो अल्लाह ताला उनके व्यापार में बरकत देगा। वइन कदबा व कतमा मुहिक़त बरकतु बैइहिमा। अगर ये दोनों छुपाए, झूठ बोले, उनकी रोज़ी की बरकत अल्लाह छीन लेता है। ऐसे भी उन्होंने कहा,
اور بھی کیا ہے برکت نہیں ہونے سے؟ مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا لکھا ہوا ہے، کوئی بھی آئے مہمان ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، خوش ہونا۔ آتے ہی غصہ، کاہے کو آتے یہ لوگ؟ کیوں ہمیں تو جاتے نہیں نکاح بھی، یہ کیوں آتے ہوں گے؟ ان کو دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ مہمان کو کبھی برا نہیں سمجھنا، وہ تو اپنی روزی کھاتا ہے تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر۔ ایسے حیدرآباد میں پہلے کپڑے کے دسترخوان آتے تھے، ابھی آتے، ابھی چھاپتے وہاں، اس کے اندر لکھا رہتا فارسی میں، اللہ کا شکر کر کہ تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ مہمان اللہ کی روزی کھاتا، ایسے فارسی میں لکھا رہتا تھا۔ تو مہمان کو بوجھ سمجھنے سے بھی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہمان نوازی 3 ہے جی، 3 دن تک تمہارے مہمان کو عزت کے ساتھ، کوئی بھی ایک آدمی ہے، یہ مہمان کبھی رشتہ دار بھی ہوں گے، کبھی رشتہ دار نہیں بھی ہوں گے، دونوں ہیں۔ رشتہ دار بھی ہوتے تب بھی خوش ہونا، رشتہ دار آئے بھائی، 2 مہمان بھی ہیں رشتہ دار بھی ہے نا، 3 دن کھلانا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ مت رہو جی، ورنہ ان کو تکلیف ہوتی۔ وہ بھی بتا اللہ کے رسول 3 دن کا کھلاؤ ان کو، اور ایک دن 2 دن اچھا پکا کر کھلاؤ، مہمان آئے تو اچھا پکا کر کھلاؤ، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی۔ اگر ہم نے ناک بھون چڑھائے اور سب مہمان آنے سے تکلیف محسوس کیے، روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح برتن کو پوچھ کر کھانا، برتن کو پوچھ کر کھانا، چاٹ کر نہیں کھانا۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہم کو بتایا ہے، یہاں تک کہا انگلی میں بھی کچھ ہوتا ہو تو اس کو بھی چاٹ کر کھا لو اور پلیٹ پوچھ کر کھاؤ۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیاخذها ولیمت ما بها من اذن ثم لیاکلها ولا یدعها للشیطان۔ کھاتے وقت کوئی لقمہ گر گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اٹھا لو جی، اٹھا کے کچھ لگا ہے مٹی وٹی، اس کو پاک کر کے کھا لو، شیطان کو مت چھوڑو۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، پتہ نہیں تمہارے کون سی روزی کے اندر برکت ہے، کیا معلوم؟ وہ ایک لقمہ جو گر گیا اللہ نے اسی میں برکت رکھی ہوگی، تو تم کو چاہیے کھا لو اس کو۔ تو اس طرح بچوں کو ہم دیتے نا، جس قوم میں رہتے ہم لوگ اس کی عادتیں سب ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے راستے میں یہ کھجور دیکھی نہیں کھائے، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حسن راستے میں گلی میں پڑی تھی وہ کھجور کھائے۔ ہمارے بچے کا اگر آدھا بسکٹ گزر گیا، ایک بسکٹ زمین میں گزر گیا، تھو 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 مت کھا، خراب خراب، ارے اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ پھونک کر کھا لو بولتے۔ اب یہ فوراً نہیں، کیسے جی گندا ہو جاتا، کیسے غلیظ ہو جاتا، پھر ادھر ادھر دیکھتے، اٹھا کر کھا لے تو کیا بولتے کہ نا اس وقت دیکھ کر، کون بھی نہیں دیکھے تو اٹھا کر کھا لیں گے، کون بھی دیکھے چھوڑ ڈالیں گے۔ کیسے مسلمان جی؟ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ہر چیز میں برکت ہوتی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے خیر و برکت سے نوازتا ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزی روٹی کو اللہ نے دی ہے ہم کو، جتنا پکانا اتنا پکاؤ۔ دعوتوں میں دیکھیں گے نا، بریانی لا کر رکھتے نا، کتنا گرتا جی، کتنا گرتا، لا کے گرائیں گے، آدھا خواب میں گرے گا، پاؤ حصہ نیچے گرے گا، نیچے کا گول تو اٹھا کھاتے کیا؟ حالانکہ دسترخوان ہے، سب کچھ ہے، کون بھی اٹھا کے کھاتا نہیں، نیچے کا سب ہی کتنا بیکار کرتے جی۔ اس لیے شادیوں میں برکت بھی نہیں ہوتی، کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد
میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے، گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں نا، خوب پکاتے، 4 آدمی کا پکانا ہے، 10 آدمی کا پکاتے، کھاتے 4 آدمی، 6 آدمی کا کیا کرتی، وہ لے کر جاتی کام والی، اور لے کر گئی تو کیا کرتی، ایک رکھ لی، 5 آدمی کا روڈ میں بیٹھ کے بکا دیتی۔ کتنی لوگ ایسے ہیں روڈ میں بکانے والوں کو انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ہی آتی ہے کھولی، ارے بریانی ہے، وڑا ہے، بھجی ہے، فلاں ہے، سب کھا لے لیتے۔ دیکھو برکت چلے جاتی، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، 2 آدمی کا کھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ 3 آدمی کھائیں گے، تینوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور 4 آدمی کا کھانا 6 آدمی کو بس کرتا، جبکہ ہم بسم اللہ بول کر کھائیں گے۔ اگر بسم اللہ نہیں بول کر کھائیں گے تو پھر برکت نہیں ہوتی کھانے پینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، بدو دیہاتی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بھئی بہت بھوکا ہے، اس کو دودھ دو۔ اس زمانے میں کھجور یا دودھ یہی تھا، کھانا پراٹھا روٹی سب نہیں نا، تو دیے جی، ایک بکری کا پی لیا، اور ایک بکری کا پیا، اور ایک بکری کا پیا، اور ایک بکری کا بھی چاہتا تھا، 4 بکری کا دودھ پیا جی، ماشاء اللہ۔ دوسرے دن مسلمان ہو گیا نا، اب اللہ کے رسول نے کہا دودھ دو جی اس کو، بسم اللہ پڑھ کے۔ ایک بکری کا پیتے پیتے تھک گیا، نہیں پینے ہوتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکافر یاکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتوں میں کھاتا اور مسلمان ایک آنت میں کھاتا۔ تو اس طرح آدمی کو چاہیے کہ سب بسم اللہ بول کر کھائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے آدمی جب گھر کو آتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر آتا ہے، شیطان نہیں آتا۔ بسم اللہ پڑھے نا، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا والا ربنا توکلنا، کم سے کم بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھے تو شیطان آتا نہیں، پھر بھی شیطان باہر نہیں جاتا، اندر آتا، آ کے دیکھتا ہے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا کیا؟ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا تو شیطان کو بولتا یہاں کھانے بھی نہیں سونے بھی نہیں، اسی لیے ہمیشہ بولتا میں اس کو نو بورڈنگ نو لاڈجنگ، چلے جاتا، نہیں بھئی یہاں کیا بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ بولے بغیر گھر کے اندر آ گیا، بات کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اندر آ گیا، شیطان بھی آتا۔ سونے کی جگہ مل گئی اس کے گھر میں، کھانا بسم اللہ بول کر نہیں کھایا، کیا بنائے ہیں، کدھر ہے، اب برابر نمک ڈالے کیا، فلاں ہے کیا یہ کیا بنائے، کھا لیا جی، شیطان بھی کھاتا۔ ایک حدیث میں اسے بھی آیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی کو دیکھتے تھے، وہ کھا رہا تھا، اللہ کے رسول غور سے دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو ہنسی آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہ وہ آدمی کھا رہے تھے نا، بسم اللہ بولے بغیر کھا رہے تھے، شیطان بھی ان کے ساتھ کھاتا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ آخر میں یاد آ گیا اسے، ارے بسم اللہ نہیں بولا نا، بسم اللہ اولہ آخرہ ہو، شروع میں بھی بسم اللہ آخر میں بھی بسم اللہ۔ اب شیطان انگلی ڈال ڈال کے خے کرتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت اتنی ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے، پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھیک مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں، اچھی عزت کے ساتھ کہو قول معروف و صدقۃ خیر من ادھا، بھلی باتیں کہنا بہتر ہے احسان کر کے احسان جتانے سے۔ ان سارے باتوں کے لیے ہم کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں۔ انسان کو اللہ آزماتا ہے، روزی دے کر بھی آزماتا ہے اور روزی لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس طرح روزی کی باتیں قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی باتیں روزی کے تعلق سے آئی ہیں۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، کھاؤ مت کھاؤ، ایسی آیتیں 30 سے زیادہ ہیں،
اور روزی سے مطلب رزقنا یرزقو نرزقو، ایسی آیتیں 102 جگہ قرآن میں ہیں، اس لیے تفصیل کے ساتھ ان ساری باتوں کو آپ سے بتانا پڑا۔ اور خاص کر کچھ عورتوں سے ایک بات ایسی ہے کہ شرک سے بچو، عورتوں میں شرک زیادہ۔ کتنا شرک ہوتا ہے، چھوٹا ایک شرک بتائیں نا، کبھی پہلے بہت آتے تھے، آج کل بہت کم آتے ہیں۔ ایک اچھا بیل رہے گا جی، اس کے اوپر نمڈا ڈال کے رکھے ہوں گے، اور سویرے آ کے بجائے گا بیل کو لے کر، بیل بھی ایسے ایسے ہلاتا رہے گا اور بولے گا 3 دن میں مصیبت آنے والی ہے، 6 مہینے میں اس گھر کے اندر کچھ جھگڑا ہونے والا ہے۔ ساری عورتیں جلدی آ کر دیکھیں گی، برابر بولتا نا، کیا کیا ہے کہ ویسا بولتا ہے نا، جلدی 10 روپے دیں گے، جلدی نہیں دیتے، دیر سے، اب بھی کیا بولتا، اب بھی کیا بولتا، سب سن کے دیں گے۔ یہ بھی شرک ہے، کو جو آدمی غیب کی بات بتاتا نا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک سے عورتوں کو بچنا چاہیے، یہ کہ شرک کی باتیں بولنے کی کوشش بھی کریں گے روزانہ، اللہ توفیق دے۔ دعا کی کتاب دنیا میں بہت لوگ لکھے، دعا کی کتاب بہت لوگ لکھے اور لکھتے جاتے ہیں آج تک بھی۔ ہمارے بھی ایک مولانا تھے، مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلامی خطبات 3 یا 4 جلدوں میں لکھی، ہر مہینے کو کون سا خطبہ دینا، جمعے کو، ضعیف حدیث صحیح حدیث سب رہتی ہے اس میں۔ دوسری کتاب لکھی اسلامی وظائف، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہوئی، اس کے اندر بھی غلط صحیح سب دعائیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو دنیا میں مشہور ہوئی، یہ تو اردو والوں کے لیے ہے، اسلامی وظائف اور اسلامی خطبات۔ دنیا میں جو مشہور ہوئی، یہ ایک بزرگ تھے، ابھی 4-5 سال پہلے کینسر میں ان کا استعمال ہوا، علی بن وہب قحطانی، انہوں نے لکھی بڑی مشہور کتاب لکھ لی، حصن المسلم، فورٹریس آف مسلم۔ یہ گویا ڈھال ہے گناہ سے بچنے کے لیے، دعائیں پڑھنا، بہت دعائیں جی، پوری صحیح دعائیں لکھنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ بعض دعاؤں میں کچھ اختلاف ہے، صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے ضعیف ہے، لیکن انہوں نے شیخ بن باز اور شیخ صالح عثیمین ان لوگوں کی کا وہ کر کے اس کے اندر حدیثیں لکھی، حصن المسلم اس کا نام ہے۔ بہت لوگ اس کو چھاپ کے ثواب کی نیت سے بانٹتے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارے نوشاد صاحب نے بھی اپنی اس کی طرف سے، اپنی کمپنی کی طرف سے چھاپا تھا، عربی بھی ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگ لے کر جا سکتے، تقسیم کریں گے، وہ لوگ لے کر جا سکتے۔ پڑھنا نہیں آتا لے کر کیا کریں گے؟ مفت کی چیز کبھی کبھی مصیبت بن جاتی، گھر میں رکھے، کون بھی پڑھے بھی نہیں، اللہ کیا جواب دینا، کیوں لیے؟ پڑھنے آتا نہیں نا تم کو، کیوں لیے، کیا جواب دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی بیٹی پڑھتی ہے، آپ کی بیوی پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، لے کر جائیے، کوئی بات نہیں، ورنہ تو آپ لے کر جائیے، جو پڑھنا جانتے ہیں، جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ لے کر نہ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سچی اور حلال روزی ہمیشہ دے، ہمارے گھروں کے اندر جو نحوست ہے، بے برکتی، اللہ اس کو ختم کرے، مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے کاروبار میں امانت داری سے کام لیں، جھوٹ سے بچیں، تاکہ ان کے کاروبار میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری تک ہم لوگوں کو زندگی کی نعمت عطا فرما کر اس رمضان کے پورے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، قرآن تلاوت کرنے، دعاؤں کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم سے بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری کرے، دنیا میں سارے مسلمانوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور ان سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔